बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट से मुतल्लिक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रशिया की जानिब से जो है वो डॉनबास रीजन के अंदर पेश कदमी जारी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि अगरचे मगरबी मीडिया या वेस्टर्न मीडिया जो हमेशा प्रोपेगेट करता है उसके मुताबिक तो यही है कि रशिया ने अटैक किया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि रशिया ने अटैक नहीं किया, बल्कि रशिया जो है वो दिफा के लिए गया है। और किन लोगों के दिफा के लिए गया है? जी, वही दो स्टेट्स जो इंडिपेंडेंट हुई हैं ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर, जिनको रशिया ने रिकॉग्नाइज़ किया, जो पहले सिर्फ प्रोक्लेम्ड स्टेट्स थी, खुद साख्ता रियासतें थी। आज से 8 साल पहले वो मर्ज़ वजूद में आई थी, लेकिन 8 साल तक रशिया जो है वो इस एफर्ट में रहा कि किसी न किसी तरीके से यूक्रेन जो है वो अपने हालात ठीक कर ले और वो एंटी रशियन रिटोरिक जो है उसको उससे किनारा कशी इख्तियार करके तो पीसफुली, जैसे हमसाया ममालिक के साथ रहा जाता है, वैसे रहना शुरू कर दे। तो ये दो स्टेट्स डोनेस्टिक पीपल्स रिपब्लिक और लग्विस्टिक पीपल्स रिपब्लिक जो है ये वापस यूक्रेन में चली जाएं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि रशिया के इस बार बार कहने के बावजूद और फिर इस हवाले से जो इंटरनेशनली या जो यूरोपियन जो खित्ते के ममालिक हैं उनकी जानिब से मिल बैठ कर जो एग्रीमेंट किए गए थे, जैसा कि नॉर्मंडी फॉर्मेट कंट्री जो है उन्होंने मिल बैठ के इस हवाले से अपने तौर पे अटेम्प्ट्स की थी कि किसी तरीके से डॉनबास का जो मामला है वो सेटल डाउन हो जाए। और फिर जो है वो मिन्स्क प्रोटोकॉल या मिन्स्क अकॉर्ड्स भी उसे कहा जाते हैं, तो मिन्स्क अकॉर्ड जो है वो दस्तखत हुए और उस हवाले से दोनों फ्रीकैन को जो है वो बाउंड किया गया। डॉनबास रीजन के लोगों को भी जो है जिन्हें रशियन रेबल्स के नाम से वेस्टर्न मीडिया पुकारता रहा, उनको भी बाउंड किया गया और साथ यूक्रेन को भी बाउंड किया गया कि वो जो है पीसफुली अपने मामले को सेटल डाउन करे अकॉर्डिंग टू दैट मिन्स्क प्रोटोकॉल। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये दस्तखत होने के बावजूद इस पर जो है वो कभी भी इम्प्लीमेंटेशन या अमल दरामद जो है एज सच नहीं हुआ। अमेरिका जो है इसमें हमेशा से रोड़े अटकाता रहा। और फिर हमने अब देखा कि जब अमेरिकन के मौजूदा प्रेसिडेंट बाइडन जो है ये वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो इनका जो बेटा है बाइडन हंटर, जिसे हंटर बाइडन कहा जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा मुलविस रहा यूक्रेन के अफेयर्स के अंदर। और अब तो ये ख़ुद बाइडन जो है वो प्रेसिडेंट हैं, तो इस वजह से यूक्रेन के इंटरनल जो अफेयर्स हैं, अमूर हैं, उनमें मुदाखलत जो है We start the ceremony of signing the documents. President of the Russian Federation, Vladimir Putin, is signing the executive decree on recognition of the Donetsk People's Republic. जो है वो उसका ऑलरेडी President of the Russian Federation, तो अब हमें यही नजर आ रहा है कि वो बहुत जल्द लिबरेट हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। अब आप कहेंगे आज़ाद हो जाएगा, किससे आज़ाद होगा? देखिए, इस खित्ते में लोगों को इस खित्ते की जियोपॉलिटिक्स के बारे में इतनी ज़्यादा वो नहीं है। आज़ाद होगा, लिबरेट होगा, किससे होगा? जी, वो उन फोर्सेस से होगा जो एंटी रशियन फोर्सेस हैं, या मैं यूँ आपको कहूँ कि जिसे जो है वो फिस्ताई फोर्सेस कहते हैं, नियो नाजीज़म कहा जाता है। तो ये न्यू नाजीज़म ट्रेंड जो है ये 2014 में शुरू किया गया था और इसके लिए बहुत ज़्यादा अमेरिका की जो है इन्वेस्टमेंट रही। और उन्होंने जो है जिस तरीके से किसी दौर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर की जो एक बटालियन थी, उसी बटालियन का नाम भी रखा गया और वो नाजीज़ ट्रेंड जो है उसको बहुत ज़्यादा परवान चढ़ाया गया। और फिर ये यहाँ तक हुआ कि यूक्रेन की जो यूथ है वो सारी की सारी उसको नाजी उस पर जो है रुझानात की हैल हो गई या की हामिल हो गई। और फिर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ये नहीं, 3-4 रोज़ पहले की खबर है कि इवन के यूक्रेन ने जो है वो रिक्वेस्ट भी की बरतानिया से कि उसकी जो वो नाजी बटालियन है उसको ट्रेन किया जाए, तो इनकार कर दिया बरतानिया की जानिब से। तो मैं इसी हवाले से कह रहा हूँ, तो अब यूक्रेन के अंदर दो फोर्सेस हैं, ठीक है। एक तो जो है वो यानी कि फाशिस्ट फोर्सेस हैं और दूसरी साइड पे एंटी फाशिस्ट फोर्सेस हैं, ठीक है। अब एंटी फाशिस्ट फोर्सेस को जो है वो सपोर्ट मिल गई है रशियन आर्म्ड फोर्सेस की, सिंपल बात है। और दूसरी साइड पे जो फाशिस्ट फोर्सेस हैं उनको जो नेटो की जानिब से सपोर्ट मिलनी थी
یا برطانیہ کی جانب سے یا باقی مغربی ممالک کی جانب سے وہ اب ان کو سپورٹ نہیں مل رہی. ایون کہ خود جو پریزیڈنٹ ہیں یوکرائن کے، میں تو مطلب ہے وہ پریزیڈنٹ کیا ہے، آپ پہلے اس کو بھی دیکھ لیں کہ وہ مسخرہ ہے، جوکر ہے، جوکر. یعنی کہ آپ کہیں گے کہ میں حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ واقعی جوکر ہے، اور یہ جوکر اس کا پیشہ رہا ہے. اور ایون کہ اس نے کئی مزاحیہ فلموں میں کام کیا ہے، لوگوں کو وہ ہنساتا تھا. ٹھیک ہے، اب ایک ایسا شخص جو پریکٹیکل لائف میں جوکر تھا تو اس کو جو ہے وہ ہیلم آف پاور پہ بٹھا دیا گیا یوکرائن کی، تو اس نے کیا فیصلے کرنے ہیں؟ بات یہ ہے جہاں آپ دیکھتے ہو یہ خود یوکرائن کی عوام کی بھی غلطی ہے کہ آپ نے وہ 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے اس کی پارٹی رجسٹرڈ ہوتی ہے اور آپ نے اس کو جو ہے ہیلم آف پاور یا پریزیڈنسی دے دی. اور ایک جوکر انسان کو، جب آپ جانتے ہو کہ آپ کی جو پڑوس کے اندر جو صدر روس ہے وہ ایک مدبر لیڈر ہیں، تو آپ کو کم سے کم اس کے پلے کا کوئی لیڈر لے کے آنا چاہیے تھا جو نیگوسیشن کے اوپر یا ٹیبل اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ کے حق میں فائٹ کر لیتا. لیکن آپ نے انفارچونیٹلی پاکستانیوں کی طرح جو ہے وہ ایک جوکر کو بٹھا دیا. جیسے ہمارے یہاں ایک جوکر بیٹھا ہوا ہے عمران نیازی، اسی طریقے سے یوکرائن کے اوپر جو ہے وہ ایک جوکر کی حکومت ہے. تو اب اس جوکر نے کیا کرنا ہے؟ اس کو تو نہیں پتہ ان وار معاملات کا، ان ساری چیزوں کا، نہ اس کے پاس وہ کوئی اس حوالے سے اس کا کوئی پاسٹ ایکسپیرینس ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں یہ چیز واضح طور کے اوپر نظر آ رہی ہے کہ رشیا جو اٹیمپٹ کر رہا ہے ڈیفنس کی اٹیمپٹ ہے، اور وہ ڈیفنس کی اٹیمپٹ ڈونباس ریجن اور پھر وہ خطے یا وہ علاقے جہاں پہ اسپیشلی رشین جو ہے وہ اکثریت میں رہ رہے ہیں، یا رشیا کی جو ہے رشین سپیکرز جو ہیں، یعنی کہ یا ایتھنیکلی جو رشینز لوگ ہیں وہ جہاں پہ ہیں، تو وہاں پہ تو رشیا جو ہے وہ ضرور ان کو لبریٹ کرے گا. اور اب یہ سننے میں بھی آ رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے کیو جو کیپٹل ہے یوکرائن کا، اس کے اندر فائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اور وہاں پہ فاشسٹ اور اینٹی فاشسٹ فورسز جو ہیں وہ فائٹ کر رہی ہیں. تو جو اینٹی فاشسٹ فورسز ہیں ان میں DNPR ڈونیٹسک پیپلز ریپبلک، LPR لنگونسک پیپلز ریپبلک، ان کے سولجرز اور ان کی بہت زیادہ اکثریت ہے، اور پیچھے سے ان کو جو سپورٹ حاصل ہے وہ رشین آرمڈ فورسز کی سپورٹ حاصل ہے. تو اب جو ہے ایون کہ نیو گلوری یا گلوری ٹو یوکرائن کے نام سے بھی ایک سلوگن جو ہے وہ ابھی منظر عام پہ آ رہے ہیں. تو اب یہ گلوری ٹو یوکرائن کیسا ہوگا یا کیسے ہوگا؟ یہ وہی ہوگا کہ جب رشیا جو ہے وہ اوورآل یوکرائن کو لبریٹ کر لے گا، جو فاشسٹ فورسز ہیں جب ان کو شکست ہو جائے گی، جو کیو جنتا ہے جب اس کو شکست ہو جائے گی، تو اس کے بعد جو یوکرینین لوگ ہیں ان کو آزادی جو ہے وہ رشیا جو ہے وہ آزادی ان کو دے گا. اور آلریڈی وہ آزاد ہیں، اور اسی وجہ سے رشیا نے آلریڈی کہا بھی ہے کہ ہماری یوکرائن کے ان لوگوں سے جو رشیا کے ساتھ پیسفلی رہنا چاہتے ہیں یا تعلق رکھتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ رشیا ہمارا ہمسایہ پڑوسی ملک، ہماری ان کے ساتھ کوئی فائٹ نہیں ہے. اور ایون کہ یوکرینین آرمی کو بھی جو ہے وہ رشیا کی جانب سے ایک آپشن دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار پھینک کر جو ہے وہ سرنڈر کر دیں یا رشیا کی فورسز میں شامل ہو جائیں. تو بہرحال ابھی یہ دیکھتے ہیں 3-4 دن اگلے جو ہیں یہ بہت زیادہ اس حوالے سے میننگ فل ہیں کہ کس سمت جو ہے یہ معاملہ جاتا ہے. تاہم ایک چیز تو ثابت ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ورلڈ وار 3 نہیں ہے، یہ ایک ریجنل وار ہے، اور یہ ریجنل وار بھی خود نیٹو کی سلگائی ہوئی ہے. یار سمپل سی بات ہے، ایک عام سی بات سمجھنے کی بات ہے کہ جب یوکرائن جو ہے وہ پراکسی بن جائے گا، اور یوکرائن جو ہے وہ اپنی جو زمین ہے، اپنا ملک ہے، وہ اس کو رشیا کے خلاف قوتوں کو استعمال کرنے کی اجازت دے گا، وہ نیٹو کو لے کے آ کے بٹھا دے گا کیو کے اندر یا رشین بارڈرز کے اوپر، تو پھر کیا ہوگا؟ رشیا نے تو اس پہ ریئیکشنری ہونا ہے، اور یہ رشیا کا رد عمل ہے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ موقع خود یوکرائن نے دیا ہے. جب آپ اپنے ہمسائے کے اندر کہیں باہر کے گنڈے لے کے بٹھا دیتی ہیں، کام سی بات ہے، باہر کے گنڈے لے آئیں اور اس پہ بٹھا دیں، تو جو آپ کے آس پڑوس کے لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہی ریٹیلیٹ کریں گے. تو ایسا جو رشیا کر رہے ہیں، جی رشیا نے جو کیا تو وہ ایک نیچرلی یہی ہونا تھا، اور یہی کوئی بھی ایک لیڈر ہوتا جو اپنے قوم، ملک اور خطے کے لیے سوچتا ہے تو وہ یہی کرتا. اور اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ رشیا کے جو
یوکرین کے اندر رشیا کی جو آپ سمجھ لیں موجودگی ہے اس کو نہ ہی ہم حملہ کہہ سکتے ہیں. یہ ایک پیچیدہ سا معاملہ ہے. خاص کر بظاہر تو ویسٹرن میڈیا لکھ رہا ہے جی رشیا نے اٹیک کر دیا, رشیا نے انویژن کر دی. وہ بھئی نہ یہ انویژن ہے نہ یہ رشیا کا اٹیک ہے, بلکہ رشیا کا یہ ڈیفنس ہے. ڈیفنس کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو خود یوکرین کے اندر رہ رہے ہیں. میں یوکرین کے اندر دیکھیں, یوکرین جو ہے وہ خود بیس ہے رشین کلچر کی, رشین سیویلائزیشن کی, رشین لینگویج کی, تو رشین جو ایک مسٹک سول ہے اس کی. تو وہ اس کو تحفظ دینے کے لیے جو ہے وہ یوکرین کے اندر گیا ہے. بلکہ گیا کیا ہے, جب اس نے ڈونباس ریجن کی ان 2 اسٹیٹس کو تسلیم کر لیا ہے, اور پھر آج ہم نے دیکھا کہ رشین فارن منسٹر کی جو ہے وہ ڈونباس کی جو 2 اسٹیٹ ہیں DPR اور LPR, ان کے فارن منسٹرز جو ہیں, اور ان سے بھی آج ان کی ملاقات ہوئی, میٹنگ ہوئی. تو وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ طے کر رہے ہیں. تو اب رشیا تو ان کو تحفظ دینے کے لیے گیا ہوا ہے. واقعی اسی وجہ سے آج چائنا نے بھی کہہ دیا کہ یہ رشیا کا یوکرین پہ حملہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. اور کوئی بھی میڈیا جو سینسیبل میڈیا ہے, جو سمجھتا ہے یوکرین کے ہائبرڈ کنفلکٹ, وہ یہ لکھ ہی نہیں رہا کہ رشیا نے اٹیک کیا. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سمجھنا ضروری ہیں. بہرحال ہماری سپورٹ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ہے, اور کیونکہ سمپل سی بات ہے کہ اینٹی فاشسٹ فورسز کو جو ہے ہم سپورٹ کر رہے ہیں. ہم نیو نازیزم کے خلاف ہے, ہم فسطائیت کے خلاف ہے, چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو, چاہے وہ عمران خان کی صورت میں پاکستان پہ بھی انسٹال ہو, ہم اس کے بھی خلاف ہیں. تو ایسے ہی بہنے ہی ہم جو ہے وہ یوکرین کی جو کیو جنتا ہے یوکرین کی, اس کی اس فسطائیت کے خلاف جو ہے وہ ہم جو بھی اٹھے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. تو اس وجہ سے ہماری ہمدردیاں بھی جو ہیں وہ رشیا کے ساتھ ہیں, اور نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ عنقریب رشیا جو ہے وہ لبریٹ کر لے گا پورا یوکرین کو. اور صرف یہ نہیں, آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ یوکرین کا ایسٹرن یوکرین میں ایک سٹی میں جب رشین فورسز انٹر ہو رہی ہیں تو وہاں کے اوپر جو لوکل یوکرینی ہے وہ ان کو ویلکم کہہ رہا ہے, کہتا ہے گڈ گائز ویلکم ٹو آور لینڈ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وی آر ویٹنگ. وہ اس کو جو ٹرانسلیشن ہوئی ہو سکی مجھ سے جو میں سمجھ سکا اس میں وہ یہی تھا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو 1991 سے, ہم 1991 سے جب USSR کا ڈاؤن فال ہوا, انہدام ہوا اور یوکرین الگ ٹریٹری بنی, تو انہوں نے کہا ہم تو اس وقت سے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آؤ گے, ہمیں لبریٹ کراؤ گے. یہ 8 سال کی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ وہ ویلکم ہے جو رشین فورسز کو ود ان یوکرین مل رہا ہے. اور یوکرین کے اندر بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے تو یوکرین کبھی رشیا تھا, بلکہ ہے, سچ بات تو یہی ہے. اور اسی وجہ سے اور یہ پھر ایک میسج بھی ہوگا یوکرین کی لبریشن جو ہے نا ود جو رشین فورسز سے, ان کی جو لبریشن ہے, رشین فورسز اگر لبریٹ کر لیتی ہیں تو یہ جو باقی کنٹریز ہیں ان کے لیے بھی, جو رشیا کے آس پڑوس میں پولینڈ ہے, باقی کنٹریز ہیں جہاں پہ نیٹو بیٹھی ہوئی ہے, جہاں پہ نیٹو نے اپنے میزائل داغے ہوئے ہیں رشیا کے خلاف, یعنی کہ وہ جو ہے اپنی ایک شیلڈ بنائی ہوئی ہے, تو ان کے لیے بھی ایک میسج ہوگا. اور یہ ایک واضح میسج ہوگا. لیکن بات سمپل ہے, آج ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے کہ رشیا نے جب انویٹ کیا یوکرین کو, یہ نہیں کہتے کہ پچھلے 30 سال سے نیٹو کیا کر رہا ہے رشیا کے پڑوس میں. جب دیوار برلن گرتا ہے تو جب گرتا ہے تو رشیا کے ساتھ پرومس کیا جاتا ہے کہ نیٹو اس کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی, نیٹو کو ایسٹورڈ ایکسٹینشن نہیں ملے گی. یہ پرومس ہوتا ہے اٹلانٹک کونسل کا, جب جرمنی یا برلن کا دیوار برلن گرتا ہے, ایسٹ اور ویسٹ جرمنی یونائٹ ہوتے ہیں, یونائٹڈ جرمنی بنتا ہے, تو اس ٹائم یہ پرومس کیا گیا تھا رشیا کے ساتھ. لیکن وہ پرومس جو ہے وہ فلفل نہیں کیا. اور پھر 30 سال سے گزشتہ 30 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ایسٹرن یورپ کے کنٹریز ہیں ان سب کے اوپر جو ہے وہ آ کے بیٹھ کے, اور یہ آخری ملک یہ یوکرین رہتا تھا. یوکرین سے پہلے تو ہم سارے, یہ پولینڈ ہے, آپ دیکھتے جاؤ اوپر لٹیویا ہو گیا, اور باقی جو اس ٹائپ کے مونٹیگریو ہے. ارے یار سمپل بات ہے, آج اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے جی رشیا نے جو ہے نا وہ جو اٹیک کیا ہے وہ یونیلیٹرل اٹیک ہے. دے کی ناٹ سے دیٹ. وجہ کہ سمپل بات ہے کہ خود نیٹو کیا کرتی رہی ہے, کسووو میں کیا کیا, سربیا میں کیا ہوا تھا. بات یہ ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 30 سال سے یہ جنگ نیٹو نے اس خطے پہ نافذ کی ہوئی ہے, یہ رشیا نے نہیں کی ہوئی. رشیا تو ڈیفینڈ کر رہا ہے, سمپل سی بات ہے. بہرحال یہ آج تک تھی, مزید بھی ہم اس حوالے سے بہت ساری اپڈیٹس آپ کے ساتھ لے کے آئیں گے. جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ, انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی. تب تک کے لیے اجازت نہیں, اللہ حافظ.